नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 16 सूरह त्वाहा आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। त्वाहा मा अन्ज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत त्वाहा मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू हुए छठा साल था जब यह सूरत त्वाहा नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारका की 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। इस सूरह मुबारका का एक नाम है सूरह कलीम। सूरह कलीम इसका नाम इस वजह से रखा गया कि इसमें अल्लाह के प्यारे कलीम सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसीली वाक़या मज़कूर है और कुरान पाक की ये वो मुबारक सूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीनों को पैदा करने से 2000 साल पहले सूरत त्वाहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। ख़ुद अल्लाह ताला ने तिलावत की। आसमान और ज़मीन के पैदा करने से 2000 साल पहले। तो कुरान पाक की 2 सूरतें ऐसी हैं जिनकी ख़ुद अल्लाह की ज़ात ने तिलावत की है। उनमें एक ये सूरत त्वाहा है पारा नंबर 16 में, और एक सूरह यासीन है पारा नंबर 22 में। जब अल्लाह ताला ने यह सूरत त्वाहा और सूरह यासीन पढ़ी, फ़रिश्तों को सुनाई, तो फ़रिश्तों ने कहा कि बड़ी खुश नसीब और मुबारक है वह उम्मत जिस पर यह सूरतें नाज़िल होंगी। बड़े खुश नसीब और मुबारक वो सीने होंगे जो इनको हिफ़्ज़ रखेंगे। बड़े खुश नसीब और मुबारक वो ज़ुबानें होंगी जो इनको पढ़ेंगी। और यही वो मुबारक सूरत है कि जिसने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की काया को पलट दिया था। जब आप निकले, अभी मुसलमान नहीं हुए, कुफ़र पर हैं, हाथ में नंगी तलवार लेकर मक्का मुकरमा में रास्ते में चल रहे, और सामने से एक सहाबी हैं हज़रत नुआइम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा कि ये हाथ के अंदर तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, आज मैं मोहम्मद को कत्ल करना चाहता हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई वो तो मुसलमान हो चुके हैं। जब तुम्हारे घर के अंदर इस्लाम आ चुका है तो अब तुम इस्लाम के इतने बड़े पक्के दुश्मन बने फिर रहे हो अभी भी, इसलिए कुछ अपने ऊपर नज़र-ए-सानी करो। तो गुस्से के अंदर आ गए, मेरे घर के अंदर भी इस्लाम। तो फ़ौरन बहन का जाकर दरवाज़ा खटका दिया। उस वक़्त उनके घर में
ایک غریب صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو یہی سورۃ طٰہٰ یاد کروا رہے تھے، کیونکہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا، اور جو آیات اور صورتیں قرآن پاک کی نازل ہوتی جاتی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو اسی وقت یاد کرتے جاتے اور حفظ کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا جب، تو اندر سے آواز آئی قرآن پڑھنے کی، کانوں میں پڑ گئی، لیکن دروازہ جب بجا ہے، بہن کو پتہ چل گیا، بہنوئی کو پتہ چل گیا، اور ان کو عمر کے غصے کا بھی علم تھا، اس لیے وہ بہت پریشان ہو گئے، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے۔ دروازہ کھولا گیا، کیا کر رہے تھے تم؟ مجھے پتہ چلا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو لہذا انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ کس بنا پر؟ کس قصور پر کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ بہن نے چھڑانا چاہا تو بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ بہن کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جب خون کو دیکھا تو ہاتھ روک لیا۔ اب ان دونوں نے بھی اپنے آپ کو بالکل ڈٹ کر سامنے کھڑا کر دیا، بہن نے اور بہنوئی نے۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو چکے ہیں، مارنا چاہتے ہو تو مار لو، لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا یہ دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ جب تک غسل نہیں کر لیتے تو آپ کو قرآن نہیں دیا جائے گا، ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ چنانچہ پہلے غسل کیا، نہائے، اس کے بعد پھر آپ کو قرآن پاک کی آیات پکڑائی گئیں، یہی سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات۔ جب پڑھا ان کو تو دل کے اندر اسلام گھر کر گیا، کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں۔ یہ باتیں سن کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ استاد تھے اور چھپے ہوئے تھے اسی گھر کے کونے میں، ان کو دلی تسلی ہو گئی، تو وہ بھی باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جو میرے سامنے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بیت اللہ کا گلاب پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما دے، اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ مکہ مکرمہ میں 2 آدمی باروب تھے، ایک ابو جہل تھا اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھا۔ تو دعا یہ مانگی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے ایک اسلام کو عطا فرما دے، ایک جوان اسلام کو مل جائے تاکہ اسلام کو عزتیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ چنانچہ اب دل کے اندر اسلام پیدا ہو گیا، اور فوراً کہنے لگے کہ مجھے جلدی سے لے چلو تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے دار ارقم میں۔ وہاں جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اب تک مسلمان اس بند کمرے کے اندر نماز ادا کرتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ بند کمرے کے اندر، کیونکہ اگر کسی کا پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر چکے، اس کے بعد نماز کا ٹائم آیا تو صحابہ وضو بنا کر نماز کی تیاری کرنے لگے۔ تو پوچھا حضور کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی۔ کہاں پڑھنی ہے؟ اسی کمرے کے اندر پڑھنی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کیا کہ حضور
ہم بیت اللہ جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری قوم غصہ کرتی ہے اور لڑائیاں کرتی ہے، اس لیے وہ پڑھنے نہیں دیتی وہاں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور عمر کے آنے کے بعد بھی اگر بند کمرے میں نماز پڑھنی ہے تو پھر ہمارے آنے کا کیا فائدہ؟ آج ہم بند کمرے کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم جائیں گے اور وہاں بیت اللہ نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی کی جرت ہے تو وہ روک کر دکھائے۔ یہ پہلی نماز ہے جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر، صحابہ کو ساتھ لے کر بیت اللہ آئے، اور یہاں پر سب سے پہلی اسلام کی نماز ادا کی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہے، بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو آ جاؤ سامنے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب دبدبہ ہی اتنا زیادہ تھا۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کایا پلٹ گئی تھی۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے بھی یہ نام ہے طٰہٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ما انزلنا نہیں ہم نے اتارا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لتشقا تاکہ تو مشقت میں پڑے۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تاکہ تو مشقت میں پڑ جائے، محنت میں پڑ جائے۔ یہ مشقت اور محنت کس چیز کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عبادت کے اندر مشغول رہتے اور اپنے آپ کو تھکا دیتے، جسم کے اندر سوجن بڑھ جاتی تھی۔ اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات پر عبادت کرتے اور دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں رہتے کہ یہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اسلام کیوں نہیں قبول کرتے۔ دن بھر اس غم کے اندر آپ مبتلا رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن، اے پیارے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ لتشقا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ یہ تو اس لیے نازل کیا ہے کہ مگر یہ نصیحت ہے، تذکرۃ نصیحت ہے، لمن اس بندے کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے، یہ قرآن پاک اس کے لیے نصیحت کی چیز ہے۔ جس کے دل کے اندر خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے اور قیامت کے دن کا ڈر ہے، یہ اس کے لیے قرآن پاک نصیحت کی چیز ہے۔ تنزیلاً یہ اتارا ہوا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلا بلند، زمینیں بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں۔ آسمان ساتھ، طے بطے، سبع سماوات، سات آسمان، اسی طریقے سے سات زمینیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے نیچے پھر سات زمینیں ہیں، طے بطے، جس طرح سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ زمین گول ہے ایک گیند کی طرح۔ سائنسدانوں نے کوشش کی کہ جب ہم سفر کرتے ہیں زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک تو بڑا لمبا سفر بن جاتا ہے، لہٰذا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زمین کے اندر سوراخ کر کے ایک سڑک بنا لی جائے تاکہ شارٹ کٹ رستے کے ساتھ ہم زمین کو عبور کر لیں۔ اس کے اوپر جب ورکنگ شروع ہوئی تو 6 میل تک
صرف گہرائی میں یہ جا سکے، اس کے بعد آگے پھر ان کے آلات نے کام کرنا بند کر دیا، اور سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ 6 میل کے بعد ایک ایسا زمین پر غلاف چڑھا ہوا ہے کہ جس کی تہ لوہے، پتھر ان سے بھی زیادہ سخت ہے، جس کو آگے عبور کرنا کسی کے بس کا کام نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ ہے انسانی ذہن اور انسانی رسائی، اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے کرشمے کیا کچھ ہیں وہ انسانوں کو کیا معلوم۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمینوں کو بنایا، بلند آسمانوں کو بنایا، اس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، علی العرش استوى، وہ عرش پر قائم ہے، عرش پر قائم ہے۔ اللہ کا جو عرش ہے یہ 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، اور جنت کے جو آخری درجہ ہے، جنت کے 8 درجات ہیں، سب سے بلند ترین درجہ اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ جنت کے اس درجے کے بعد جنت کے اوپر ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش بمنزلہ دفتر کے ہے۔ جس طرح دفتر ہوتا ہے اور وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ اللہ کا جو عرش ہے یہ بمنزلہ دفتر کے ہے، وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں، زمین پر نظام سارا جتنا بھی چلتا ہے، اور فرشتوں کو جو باتیں اور احکامات ملتے ہیں وہ وہاں سے ملتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی جسم ہے جو کہ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر قائم ہے۔ اب کس طریقے سے اور کیا کیفیت ہے یہ اللہ کی ذات ہی جانے، انسان کی عقل سے یہ بالاتر بات ہے اور انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہمارے لیے حکم بس یہی ہے کہ جو سامنے بات آئے کہ اللہ کی ذات عرش پر قائم ہے، کیا کیفیت ہے، کیا صورت ہے، کوئی معلوم نہیں، بس اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں۔ اب وہاں سے تجلیات جب پڑتی ہیں، پھر وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کو ملتے ہیں، اور پھر فرشتے آگے سارا نظام جو جو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو چلاتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات، لہو اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ہی ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض جو کچھ زمین میں، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان، وہ بھی سب کچھ اللہ کا، وما تحت الثری اور جو کچھ ثری کے نیچے ہے وہ بھی اللہ کا۔ ثری کا لفظی معنی ہے گیلی مٹی، گیلی بھیگی ہوئی نمی والی مٹی۔ زمین کو جب ہم کھودتے ہیں تو اندر چلتے 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 آگے پھر جا کر ایک گیلی مٹی آ جاتی ہے جس کو چکنی مٹی بھی بولتے ہیں، اس سے آگے پھر طرح طرح کی مٹیاں اور بھی آتی ہیں۔ تو تحت الثری اینڈ زمین کی جو گیلی مٹی ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کے نیچے ہے کیا، لیکن اللہ جی اشارہ دے رہے ہیں کہ جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان بہت کچھ ہے، اس کو تم جانتے ہو کچھ چیزوں کو، اور ان کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا کہ آسمان بھی اللہ کی اور زمین بھی اللہ کی، آسمان اور زمین کے درمیان وہ بھی سب کچھ اللہ کا، اسی طرح تحت الثری زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا۔ اب اللہ تعالیٰ
یہ سب کچھ بتا کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو بھی ہمارا ہے۔ جب سب کچھ ہمارا ہے تو اے انسان تو بھی ہمارا، تو جب تو ہمارا ہے تو ہمارے کہنے کے اوپر چلے گا تو کامیاب ہوگا، اگر تو ہمارے کہنے سے نکلے گا تو ناکام ہو جائے گا، کیونکہ انسان اللہ کا ہے نا، تو اللہ کے کہے اوپر چلے گا تو کامیاب رہے گا، اگر اللہ کے کہے ہوئے سے ہٹ جائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اور دوسری بات انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دی کہ یہ جو دنیا کے اندر تو دعوے کرتا پھرتا ہے کہ یہ میرا یہ میرا یہ میرا، تیرا کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور یہ سب کچھ بھی اللہ کا، تو خود بھی اللہ کا، تو اپنا مالک نہیں ہے، تو خود اللہ کا ہے، تو تیرے پاس جو کچھ یہ بھی اللہ کا، تو اس لیے تکبر کرنے کی یا کسی چیز پر میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، وَإِن اور اگر تجہر بلند آواز سے بالقولی بات کرے، تجہر کہتے ہیں جہر، زیادہ اونچی آواز سے بالقولی بات کرے، تو یہ تو اللہ کو معلوم ہے، اس کا تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب انسان منہ سے کوئی بات نکالتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا بول رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ فَإِنَّهُ پس بے شک وہ ذات يَعْلَمُ جانتی ہے السِّرَّ چھپی ہوئی چیز کو، چھپی ہوئی بات کو، وَأَخْفَى اور اس سے بھی آگے مخفی بات کو۔ ایک وہ بات ہوتی ہے جو انسان اپنی زبان سے بول دیتا ہے، یہ جہر میں آ جاتی ہے، اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو انسان ابھی زبان سے نہیں نکالتا، وہ دل کے اندر لے کر پھر رہا ہے، دل و دماغ کے اندر وہ بات گھوم رہی ہے، وہ سر کے اندر آتی، یعلم السر، کیونکہ ابھی چھپی ہوئی ہے نا، جب زبان پر آئے گی تو ظاہر ہوگی، لوگوں کو تبھی پتہ چلے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اے انسان تو زبان سے جو بات بولتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی پتہ ہے، تیرے دل و دماغ کے اندر جو کچھ گھوم رہا ہے ہمیں تو اس کا بھی پتہ ہے، یعلم السر، اور اخفا مخفی بات، یہ کون سی ہوتی ہے کہ جو ابھی دل و دماغ تک بھی نہیں پہنچی، ابھی اس سے بھی پیچھے، ابھی دل و دماغ میں بھی آنی ہے، اتنی چھپی ہوئی ہے، سر جو بات ہوتی ہے وہ بھی چھپی ہوئی، لیکن وہ ایسے چھپی ہے کہ زبان پر نہیں آئی، لیکن دل و دماغ کے اندر ظاہر ہو چکی ہے، اور اخفا وہ مخفی بات ہے، وہ چھپی ہوئی بات کہ جو ابھی دل و دماغ تک بھی نہیں پہنچی، ابھی اس کو بھی نہیں پتا، اس کے پاس کچھ دیر کے بعد آ جائے، 2 دن کے بعد آ جائے، سال کے بعد آ جائے، کب اس کے پاس آتی ہے اور کب یہ دل و دماغ کے اندر گھومتی، کب یہ زبان پر آتی، وہ تو بعد کی باتیں، اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس سے پہلے ہی پتا ہے کہ تیرے دل و دماغ کے اندر کیا بات آنے والی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی قدرت کے سارے کرشمے سامنے رکھے انسان کے، اور انسان کو اپنا علم بتلایا کہ انسان ہمارا علم کتنا ہے، ہماری قدرت کتنی ہے، ہماری ملکیت کتنی ہے، اس لیے جب سب کچھ ہمارے پاس ہے تو لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ کی ذات ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام اسماء حسنی قرآن پاک کے شروع میں یہ 99 نام مل جاتے ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ان کو یاد کر لیتا ہے اور ان پر ایمان لے آتا ہے اللہ ان کی برکت سے اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نام ہیں، جب انسان کو کسی وقت مجبوری میں پھنس جائے انسان اور اللہ سے کچھ مانگنا چاہے تو ان اللہ کے ناموں کو پڑھے اور پڑھ کر پھر اللہ کے نام کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور انسان کی اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ان ناموں کو انسان کو یاد کرنا چاہیے اور روزانہ کے معمولات میں رکھ کر ان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی انسان کو چاہیے کہ ان کو بھی یاد رکھے۔ اور انسان علوم کی طرف متوجہ ہو، دینی علم، جس طرح یہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی علم ہے، دینی علم ہے۔ اسی طرح اور جتنی بھی دینی علوم ہیں ان کو انسان کو چاہیے کہ حاصل کرے اور سیکھے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو کبھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے، کبھی بات کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کبھی مشورے کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھلائی آ گئی اس کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کی ذات کسی انسان کے ساتھ، مرد و عورت کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، وہ دین کی طرف اس کا دل و دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں اور دین کی طرف اس کی رغبت فرما دیتے ہیں، خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ، وہ اس کے لیے مبارک ہے کہ اللہ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے تو علماء سے فرمائیں گے میں نے اپنا علم و حکمت تمہارے سینوں میں اس لیے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ تم سے جو خطائیں غلطیاں سرزد ہوئیں میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں علم دیا تھا۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اللہ نے بڑا علم دے رکھا تھا، محدث وقت تھے۔ اللہ نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے تیری مغفرت نہ کرنی ہوتی تو تجھے علم کیوں دیتے؟ تجھے جو ہم نے دینی علم عطا فرمایا یہ تیری مغفرت ہی تو کرنی تھی، اسی لیے تو تجھے عطا فرمایا تھا۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ وہ بندی جو دینی علوم کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ نسبت قائم کر لے، پھر اس کو سیکھے اور سکھائے، جو کچھ اس میں سے ملتا جائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہ روزانہ تقسیم ہو رہی ہے، اس میں سے حصہ لیتا جائے، اپنے دلوں کو منور کرتا جائے اور کوشش یہ کرے کہ جیسے یہ جتنا حصہ ملتا جائے اس حصے کو آگے بانٹتا چلا جائے، جتنا یہ حصہ آگے بانٹتے چلے جائیں گے اتنا ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔